نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ अच्छा, हम लोगों ने जो लास्ट सबसे पहले तो हम लोगों का रिवीजन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सारी चीज़ें आप लोगों की उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद जी उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग निदा में पढ़ रहे थे। निदा मुनादा याद है आप लोगों को सबको? रिएक्ट कर सकते हैं, याद है सबको निदा मुनादा? याद है। अच्छा, उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, वहीं से हम अपनी बात कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि निदा मुनादा जो मैं आपसे कह रही हूँ ये होता क्या है? बताएं, हैंड रेस करें, कौन जवाब देगा इसका? जी शाहीन बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निदा वालेकुम सलाम। जो है जी उसके मानी बुलाना या पुकारना के होते हैं। और जैसे हर ज़बान में कुछ अल्फाज होते हैं, इसी तरह अरबी में भी पुकारने के लिए जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हुरूफ निदा कहते हैं, और जिससे पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो हमने निदा और मुनादा हमने देखा था, और अरबी ज़बान में हम नॉर्मली या का इस्तेमाल करते हैं, जैसे या वलद। ठीक है, या वलद। और इस पे हमने कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में पढ़ा था, जैसे उसके बाद तनवीन नहीं आता, और अगर अल के साथ होता है तो अय्युहा या अय्यतुहा आता है, और मुदाफ मुदाफ इलैह में मुदाफ जो होता है वो क्या हो जाता है? मंसूब। मंसूब हो जाता है। माशाल्लाह। ठीक है, इसमें कुछ और बातें हैं, वो देख के फिर आगे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसी से रिलेटेड एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों का क्लियर था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने जब दुआएं पढ़ी हैं, हम जब दुआएं देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है अल्लाहुम्मा, और इसका मतलब होता है ए अल्लाह, यानी ये भी पुकारने के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा सा समझ लेते हैं। पहले की जो जितनी भी दुआएं हैं, या ये कह लें कि मसनून जो दुआएं हैं, उसमें अल्लाह को पुकारने के लिए जो अरब्स थे वो अल्लाहुम्मा ही इस्तेमाल किया करते थे। दुआओं में हमें अल्लाहुम्मा ही नज़र आता है। ठीक है, तो ग्रामेरियंस ने इसको किस तरह से खोला है, इसको हम देखते हैं, क्योंकि इसमें या तो नहीं है ना। इसको देखते हैं। तो ये है अल्लाह। ठीक है, अल्लाह प्लस मीम मुशद्दद। अब ये जो मीम मुशद्दद है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भी जो हर्फ निदा है उसके तौर पे इस्तेमाल होता है। मीम मुशद्दद भी हर्फ निदा के तौर पर इस्तेमाल होता है, और उसके बारे में क्या है कि वो जो इस्म है उसके लास्ट में, यानी या तो पहले होता है, लेकिन जो मीम मुशद्दद है वो इस्म के लास्ट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। मीम मुशद्दद हर्फ निदा के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये इस्म के लास्ट में होता है, और इसका मतलब भी अगर हम कहें उर्दू ज़बान में तो ए ही होता है। ठीक है, ए अल्लाह। और हम अल्लाहुम्मा का जब तर्जुमा करते हैं तब हम ए अल्लाह ही उसका तर्जुमा करते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाहु प्लस मीम मुशद्दद ये हो गया अल्लाहुम्मा,
اور اس کا مطلب نکل کر آتا ہے اے اللہ. ٹھیک ہے، تو ہمارا ایک جو حرف ندا تھا وہ تھا یا، اور ہمارا دوسرا حرف ندا ہے جو وہ ہے میم مشدد. اگر میں آپ سے پوچھوں دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، میننگ دونوں کا سیم ہوتا ہے. یا جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، میم مشدد جو ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اللہم، آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ اللہم کو بھی تو ہم اے اللہ کہتے ہیں، پھر اس کا کیا پورا کیلکولیشن ہے. اس کا کیلکولیشن صرف یہی ہے کہ وہ بھی حرف ندا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی اللہم آئے گا آپ دیکھیں گے اس کے ترجمے میں اے اللہ ہی لکھا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب یہاں سے ایک بات اور، یہ بتائیں کہ اگر مجھے کہنا ہو ہمارے رب، ہمارے رب، یہ کون سا پیٹرن ہے؟ مرکب اضافی کا. ٹھیک ہے، تو اس کو کس طرح سے بولیں گے عربی میں؟ کوئی بھی بتا دے. ربنا. ربنا. ربنا نہیں بولیں گے نا. نارملی ہمارا پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ ربو پلس نا. ڈیفالٹ حالت میں ہمیشہ اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. آپ نے ربنا اس لیے بولا کیونکہ ہم نارملی بولتے ربنا ہے نا. اگر ڈیفالٹ حالت میں کبھی بھی اسم کو دیکھیں تو وہ مرفوع ہوتا ہے، یہ پتہ ہے نا سب کو. کوئی ریزن ہوتا ہے اس کو منصوب بنانے کے لیے. تو ربو پلس نا. ٹھیک ہے، ربنا. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سے ربنا کیوں بولا. ربو پلس نا ہو گیا. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے رب کو پکاریں گے، ٹھیک ہے، جب پکارا جائے گا تو یہاں پہ کیا لگ جائے گا پہلے؟ بولتے جائیں ساتھ میں میرے، کیا لگ جائے گا؟ یا. یا. یا لگ جائے گا. یا ہے، یہ رب ہے، اور یہ پلس نا ہے. تو اب مجھے بتائیں یا کے بعد جب بھی اسم آتا ہے یعنی مضاف آتا ہے تو اس کے اوپر کیا حرکت لگ جاتی ہے؟ منصوب. زبر کی. منصوب ہو جاتا ہے نا. مضاف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یا کے بعد جب بھی مضاف آتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. تو یا ربنا. ٹھیک ہے، اچھا. اب جب ہم بار بار پکارتے ہیں، جب ہم بار بار کسی کو پکارتے ہیں، ہم نے کہا جیسے اے زید سنو. ٹھیک ہے، اے زید، اے زید. جب ہم بار بار بلائیں گے تو کیا ہم اے زید ہی کہیں گے یا پھر صرف زید کہنا شروع کر دیں گے؟ بتائیے. صرف زید. صرف زید کہنا شروع کر دیں گے نا. بار بار تو اے زید، اے زید، اے زید نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے زید سنو، ہے نا. اسی طرح سے جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کہنے کی بجائے یا کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے، اور پھر ربنا کہنا شروع کر دیا جاتا ہے. اسی لیے ہم جب دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے ربنا. ٹھیک ہے، اور اس کا میننگ ہوتا ہے اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، کیا میننگ ہوتا ہے؟ اے ہمارے رب، یعنی ہم رب کو پکارتے ہیں. اب جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ کیا ہم یا ربنا کر کے پڑھتے ہیں یا پھر صرف ربنا کر کے پڑھتے ہیں؟ ربنا صرف آتنا، ربنا. ہے نا. ربنا آتنا، ربنا فاغفر لنا، ربنا اننا. تو اس میں صرف ربنا ہوتا ہے لیکن اس کا ترجمہ ہوگا اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، یہ سب منادا اور یہ جو ندا والے جو کانسیپٹس ہیں اس پہ یہ چیزیں ہیں، اور یہ آپ کو قرآن کو اور زیادہ کھولنے میں محنت اس پہ ایک ان کا رول ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ جو ربنا آپ نے، میں نے آپ سے پوچھا ہمارا رب، ہم اس کو کس طرح سے کریں گے؟ آپ نے کہا ربنا. نہیں، اسے ہم ربنا کہیں گے کیونکہ ڈیفالٹ حالت میں اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اب وہ منصوب کیوں ہوا؟ کیونکہ وہاں پہ ایک ہڈن یا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اچھا. اب یہاں پر یہ تو ہو گیا ہمارا رب. اگر میں کہوں میرا رب
تو کیا کہوں گی میں؟ مجھے واقعی سب کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی؟ ایک منٹ. ربی. 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 ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ہے رب. ٹھیک ہے، ڈیفالٹ حالت میں پلس متکلم کا یا ہم نے لگایا تو یہ ہو گیا ربو پلس یا. اب یا جو ہوتا ہے یا تو یہ ساکن بھی ہوتا ہے اور یا پھر زبر بھی ہوتا ہے. ہم نے ساکن لیا یہاں پہ، ساکن لیا. اب یا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو اسم ہو وہ کیا ہو؟ زیر. زیر لے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس نے زیر لیا تو یہ ہو گیا ربی. اچھا، اب یہاں پہ جب ہم نے یا لگایا پہلے تو یا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ زبر ہے منصوب. نا، یہاں ہونا چاہیے زب- زبر. لیکن یا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ یہاں پہ زیر ہو. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہو گیا؟ کل ملا کر یہاں پر زیر آ گیا تو یہ ہو گیا یا ربی. اب دیکھتے ہیں یا ربی. ٹھیک ہے، یا ربی، اور ہم نے اس کو ملا کے لکھا تو یہ ہو جائے گا یا ربی. اوکے، یہ یا ربی کیسے ہوا سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ بتائیں کہ جب ہم بار بار اللہ کو بلائیں گے، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو اس یا کو حذف کر دیں گے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا؟ کر دیں گے. تو یہ کیا بچا؟ ربی. 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 ٹھیک ہے، یہ بچا ربی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی. یہ بچا ربی. اچھا، اب بار بار جب اللہ کو پکارا تو یہ ربی یا ربی سے ربی ہو گیا. اچھا، لیکن یہاں پر ایک چیز اور، جو عربس ہیں انہوں نے رب کو بار بار بلانے کے لیے یہ جو یا متکلم ہے اس کو بھی ہٹا دیا. اس کو بھی ہٹا دیا تو یہ کیا بچا؟ رب. ربی. 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 اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہماری دعائیں ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلی دعا تو ہماری کلاس شروع ہونے پر ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ربی زدنی ربی. علما. ربی زدنی علما. ٹھیک ہے، یا پھر ربی یسر ولا ربی. تعسر. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ربی ہوتا ہے یا ربی ہوتا ہے؟ ہماری دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ربی ہوتا ہے زیر کے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے اے میرے رب. اب یہ اے میرے رب یہ کیسے بنا کہ یہاں پہ اے کو یہاں پہ یہ حذف کر دیا اور میرے کے والا جو یا متکلم تھا اس کو بھی حذف کر دیا، اس کو بھی ہائیڈ کر دیا، اور آپ کے لیے جو بچا وہ صرف یہ رب بھی بچا. اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اے میرے رب. مطلب یہاں کا جو یا تھا وہ بھی ہڈن ہے اور یہاں کا جو یا متکلم تھا وہ بھی ہڈن ہے. اور اس کا مطلب پورا ہوگا، یعنی صرف ایک اس ورڈ کا، صرف ایک ورڈ ہے دکھنے میں لیکن اس کا پورا میننگ ہوگا اے میرے رب. یہ جو یہ ہے نا زیر ہے نا، یہ ڈینوٹ کرتا ہے یا متکلم کو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ عربی زبان کتنی زیادہ، آپ یہ دیکھیں کہ فصیح زبان ہے، کتنی زیادہ اس کے اندر ڈیپتھ ہے کہ صرف ایک ورڈ کے اندر انہوں نے پورا جو ایک کتنا بڑا ایک سینٹینس اس میں چھپا ہوا ہے، یا میرے رب، اے میرے رب. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں رہ گئی تھیں ہمارے پچھلے لیکچر میں جن کو آپ لوگوں کو بتانا تھا، تاکہ آپ جب کبھی ربی پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے اندر اے میرے رب، یا پھر ربنا پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ربنا جو ہے وہ کس وجہ سے. اب دیکھیں ربی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پہ زیر دیکھتے ہیں، اور ڈیفالٹ حالت میں ہمیشہ جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو جب بھی کبھی وہ منصوب ہو مجرور ہو اس کا کوئی میننگ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ربی جب ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا اس سے پہلے نہ تو یہ
مضاف مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، نہ ہی یہاں پہ اس سے پہلے حرف جر ہے. ہم نے کیسے اس کو زیر کیا؟ پھر ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کی رہ گئی تھی لاسٹ لیکچر میں، جنہیں کمپلیٹ کروانا تھا. تو ہم نے آج کیا پڑھا؟ ہم نے سب سے پہلے ہم نے اللہم کو دیکھا کہ کس طرح سے اللہم بنتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے دیکھا کہ ربنا کس طرح بنا، اور تیسرا ہم نے دیکھا کہ ربی کس طرح بنا. تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اس کے بعد ہمارا ایک نیا ایک ٹاپک شروع ہوگا انشاءاللہ. چلیں الحمدللہ. اب یہ بتائیں کہ سب سے پہلا ہم نے جو جملہ بنایا تھا ہمارے لسان القرآن میں، وہ کیا تھا؟ زید صالح. زید صالح، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، جس کا میننگ تھا زید صالح ہے، زید نیک. اب یہاں پر زید کو ہم نے ایک سمپل سینٹنس میں لیا کہ زید صالح ہے. اب اگر ہم اس میں سوال کرنا چاہتے ہیں کیا زید صالح ہے، ہم نے اس سے ریلیٹڈ ایک کلاس کی بھی تھی جب ہم نے مدینہ بک پڑھی تھی. تو میں نے کہا تھا کچھ آپ کو یہاں پہ میں پڑھا رہی ہوں، پھر انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اور حل لگا کے ہم نے جی پڑھا تھا، یاد ہے؟ جی چلے ماشاء جی اللہ. جی تو ہم نے زید صالح کو پڑھا تھا اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کیا زید نیک ہے. تو ہم نے کیا کیا تھا؟ وہاں پہ حمزہ لگا دیا تھا، ازید صالح یا پھر حل زید صالح. ٹھیک ہے، دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں ساری چیزیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا. جب ہم سوال کرتے ہیں کبھی بھی تو سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جائے. ٹھیک ہے، دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ایک پورا پراپر ہو. ایک تو وہ جن کا سوال صرف جواب جن کا صرف ہاں یا نہ میں دیا جائے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کا ایک پراپر جواب ہو، یعنی صرف ہاں یا نہ سے بات نہ بن سکے. اب جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دیا جائے ان کی شروع میں یا حل لگتا ہے. وہ سوال جن کے جواب ہاں یا نہ میں دیے جائیں ان کے شروع میں یا حل لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اور حل جو ہوتا ہے ان کو بولا جاتا ہے حروف استفہام. حروف استفہام، ٹھیک ہے، انہیں بولا جاتا ہے حروف استفہام. یہ حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہاں میں نے اسم بولا کہاں میں نے حرف بولا. یہ حروف ہوتے ہیں اور یہ ہیں اور حل. دونوں کا میننگ سیم ہوتا ہے، دونوں کا کام سیم ہوتا ہے، لیکن کہیں پر قرآن میں آیا ہے، کہیں پر حل آیا ہے. جیسے علم تر کیفا. ٹھیک ہے، کیا، لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا. تو یہاں پہ دونوں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن میں ہمیں اور حل دونوں ہی ملیں گے، کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتے ہیں حروف استفہام اور یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں. جیسے زید صالح، زید نیک ہے. زید صالح، کیا زید نیک ہے. حل زید صالح، کیا زید نیک ہے. زید صالح. اگر میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں اچھا، عربی زبان میں اس طرح کے کوسچن مارکس، ایکسکلیمیشن مارکس، انورٹیڈ کاماز یہ سب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں صرف سمجھنا ہوتا ہے، صرف سمجھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. اچھا، زید صالح، آپ کو کہنا ہے کہ اگر اس کا جواب آپ کو پازیٹیو دینا ہے ہاں یا نیگیٹو دینا ہے نہیں، تو کیا ہوگا اس کا جواب؟ نعم واللہ. ہاں اور نہیں. ہاں اور نہیں کو عربی زبان میں کیسے بولیں گے؟ ہم پڑھ چکے ہیں یہ نعم چیز. نعم نعم اللہ. اور اللہ نہ اللہ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اگر ہمیں کہنا ہوگا ہاں تو ہم کہیں گے نعم. نعم یعنی ہاں، یس کے لیے ہوگا. اور اگر ہمیں کہنا ہوگا نہیں تو یہ لا استعمال کریں گے. یہ اس کے جواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
مختصر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس میں زیادہ کچھ نہیں ہے پڑھنے کے لیے، بس آپ لوگ جب بھی قرآن میں دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے جواب نہیں دینا ہے نا، کیونکہ ہماری یہ اسپوکن کلاس نہیں ہے، تو یہاں پر ہم جب بھی قرآن پڑھیں گے تب ہم دیکھ لیں گے کہ یا حل آیا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو نام اور لا ہم نے صرف بتا دیا کہ اسپوکن میں ہم اس طرح سے بول سکتے ہیں، obviously قرآن میں ہمیں جواب نہیں دینا، قرآن کو ہم نے صرف پڑھتے جانا ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو کہا کہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو، یعنی نعم یا پھر لا میں ہو، لیکن اگر جواب کچھ اور واضح ہمیں دینا، جیسے آپ کہاں رہتے ہو، آپ کا نام کیا ہے، آپ کیسے ہو، تو اس کو تو آپ ہاں یا نہیں میں نہیں جواب دے سکتے۔ یہاں جب آپ ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دے سکتے تو اس کے لیے سوال بھی کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہ جو سوال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسمائے استفہام۔ اچھا بتائیں، میں نے پہلے کیا کہا تھا؟ حروف استفهام. حروف استفہام، ٹھیک ہے، وہ حروف تھے، اور اب ہم جو پڑھیں گے وہ ہیں اسمائے استفہام، ٹھیک ہے۔ یہ اسم ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ کوسچن ورڈز، جیسے ہم کہتے ہیں نا واٹ، وائی، ویئر، تو یہ جو کوسچن ورڈز ہوتے ہیں یہ عربی زبان میں بھی ہوتے ہیں، قرآن میں بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو بولا جاتا ہے اسماء استفہام، اور یہ اسماء استفہام کیا ہوتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ماں۔ اب مجھے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب ماں دیکھا ہوگا تو یہ بتائیں، اس کو دیکھ کے کچھ یاد آیا؟ ماں حجازیہ، ماں حجازیہ، ماشاء اللہ، ہم نے ابھی ہماری پریویس کلاس میں پڑھا تھا ماں حجازیہ، ٹھیک ہے، وہ ماں حجازیہ تھا۔ اور اب ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ جو ماں ہے یہ اسماء استفہام میں سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے واٹ، ٹھیک ہے، یعنی کیا۔ اس ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اب آپ سوال کریں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو جب آپ پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں تو خود بخود پتا چل جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو نصب اور جر کا نہیں معلوم تھا کہ کیسے پتا چلے گا یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، لیکن پتا چلنے لگا نا۔ اسی طرح سے جب ہم اسے ٹرانسلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے ماں حجازیہ کی تو کچھ علامتیں بھی تھیں، ہے نا، کہ وہ کیسے منسوب کرتا ہے، کس طرح سے اس کا اسم اور خبر ہے، تو اسی طرح سے جب یہ اسم استفہام آئے گا، یہ ماں، تو بھی آپ لوگوں کو ترجمہ کرتے ہوئے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایک کوسچن ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینا کہ مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ ترجمہ کر دیں گے کہ یہ نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے یا کیا کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اب ہم نے انگلش میں جیسے کہا واٹ از دس، ٹھیک ہے، واٹ کے لیے میں نے کیا بتایا ابھی؟ ما ماں بتایا۔ اس کی عربی ہوتی ہے کچھ؟ حاضہ، نہیں، اس کی اس کی نہیں، नहीं اس اس کی کی تو کچھ کوئی نہیں ہوتی۔ عربی نہیں ہوتی ہے نا۔ کمبینیشن، اچھا، اور دس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہاضا، هذا حاضہ، ہاضا، تو ما ہاضا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں وہ کیا ہے تو میں کیا کہوں گی؟ ما ذالک، ما ذالکا، ٹھیک ہے۔ تو ماں کے بعد آپ نے جو سوال کرنا ہے، اچھا یہ جو اسماء ہوتے ہیں یہ ہمیشہ شروع میں ہی آتے ہیں، بیچ میں نہیں آتے، شروع میں ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ما ہاضا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ما ذالکا، ما ذالکا، وہ کیا ہے۔ اچھا، اب میں نے کہا ما ما دینو کا کیا مطلب ہوا؟ तुम्हारा दीन क्या है دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ مرکب اضافی ہے، ہم نے اس کو اوپن کرا تو کیا ہو گیا، تمہارا دین، ٹھیک ہے۔ ما یعنی کیا، تو تمہارا دین کیا ہے، کیا ہے تمہارا دین،
اچھا اگر ہم نے کہا ماں اسم کا کیا مطلب ہوا؟ تمہارا نام تمہارا کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ تمہارا آپ کا نام کیا نام ہے؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اگر میں نے کہا ماں اسم تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا اس نام کا نام کیا اس کا ہے؟ نام کیا اس ہے؟ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ماں جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، واٹ ہم انگلش میں بولتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جب ورڈ ہم سینٹینس استعمال کرتے ہیں اس کے شروع میں لگتا ہے. اس کے بعد دوسرا دیکھتے ہیں. اچھا اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ اسم ہے نا، اور اسم کیا ہوتے ہیں؟ اسم جب جملے میں آتے ہیں تو یا تو وہ مبتدا ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں؟ خبر ہوتے ہیں، ہے نا. اب یہ جو ماں ہے یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ماں حاضہ، یعنی یہ ایک جملے میں ایک پارٹ ہوگا اور یہ ایک پارٹ ہوگا. یہ کیا ہے؟ اچھا اس میں الگ الگ رائے ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ ماں جو ہے اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے اور حاضہ کو ہم خبر بنا دیں گے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں یہ مبتدا کیسے بنے گا، کیونکہ یہ معرفہ نہیں ہے، یہ تو نکرہ ہے. ٹھیک ہے. حاضہ جو ہے وہ معرفہ ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ مبتدا ہوگا اور یہ اس کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 1% والا ہم نے چھوڑا تھا نا، کہ کبھی کبھی جو مبتدا ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور خبر اس کی معرفہ بھی ہو سکتی ہے، یہ اس 1% کیٹیگری میں آتے ہیں. الگ الگ طرح سے ترکیب ہوئی ہے. کچھ نے کہا ہے کہ جو یہ اس میں جو اسماء استفہام ہے یہ مبتدا بن کر آتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ خبر بن کر آتے ہیں. یہ انشاءاللہ جب ہم ترکیب کریں گے اور ڈفرینٹ طریقے سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی ترکیب کی گئی ہے، تب ہم اس چیز کو انشاءاللہ سمجھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی سمجھ بھی نہیں پائیں گے آپ لوگ اور ابھی ہم ترکیب کر بھی نہیں رہے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ایک جملہ اسمیہ کے اندر جو اسماء استفہام آتے ہیں وہ مبتدا بن کر بھی آ سکتے ہیں اور خبر بن کر بھی آ سکتے ہیں، جس حساب سے بھی اس کی ترکیب کی گئی ہوگی. کیونکہ جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو ہم کسی کو فالو کرتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ترکیب کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو دونوں طرح سے لیا جاتا ہے. اوکے. دوسرا ہے من. پہلا تھا ماں، دوسرا ہے من. من کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے ہو، کون. کون؟ ٹھیک ہے. کون. اگر میں کہنا چاہتی ہوں تم کون ہو تو کیسے کہوں گی؟ مننت. من انتا. کیونکہ یہ جو استفامیہ جتنے بھی جو یہ ہوتے ہیں اسما، یہ شروع میں آتے ہیں من، اور تم کے لیے میں نے استعمال کیا انتا. ٹھیک ہے. ہو، آر، از، یہ سارے ہڈن ہوتے ہیں، یہ ہم نے خود ہی ڈیرائیو کرنا ہوتے ہیں میننگ میں. تو یہ ہو جائے گا من انتا، تم کون ہو. اسی طرح سے ایک سوال ہے من ربو کا. کیا میننگ ہوتا ہے اس کا؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے. یہ جو سوال ہے یہ جو ہم سے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جن کا جواب معلوم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عربی سیکھنے سے ہم ان کا جواب دے دیں گے؟ کہ صرف عربی آنے سے ہم کہہ دیں گے ہاں ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہم نے گرامر میں پڑھا تھا؟ کیا ہم ان کا جواب دے پائیں گے؟ نہیں، اپنے اعمال سے. نہیں. ٹھیک ہے. ان جوابوں کو دینے کے لیے ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا. جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے تو ہمیں نبی کی سنتوں پہ چلنا ہوگا. جب ہم سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو ہمیں اس رب کے بتائے ہوئے احکام کو ماننا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ہاں اب جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو دل کے اندر ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم ان چیزوں کو، ان سوالوں کو اب سمجھنے لگیں، گرامیٹیکلی سمجھنے لگیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. یہ ہمارے ہو گئے دو. پہلا ماں، دوسرا من. ٹھیک ہے. یہ اسما ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ میں پہلے آتے ہیں جملے سے.
اور یہ جملہ اسمیہ میں یا تو مبتدا بن کر آتے ہیں یا پھر خبر بن کر آتے ہیں. تیسرا ہے کیفا. کیفا، اور یہ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، نارملی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اس سے ریلیٹڈ کچھ سنا ہے؟ جی کیف حالک. کیفا حالک. کیفا حالک. کیفا حالک ہے نا، یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے. کیفا حالک کا آپ کا حال کیسا ہے، ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہو، ہے نا. تو کیفا حالک، تو کیفا کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ، کیسا. اور یہ جس کو نہیں بھی آتے عربی، یہ نارملی سب پوچھتے ہیں کیفا حالک، کیسے حال ہے. تو یہ جو کیفا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ یا پھر کیسا. کیفا انتا، تم کیسے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کیفا. علم ترا کیفا فعل ربک، ہے نا، کیا تم نے دیکھا کیسا حال کیا تیرے رب نے. اچھا، اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے آئینہ. یہ سب آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے میننگس. ٹھیک ہے. آئینہ، آئینہ کا مطلب ہوتا ہے ویئر، کہاں. آئینہ کا مطلب ہوتا ہے ویئر، کہاں. جیسے میں نے کہا آئینہ انتا، آپ کہاں ہو. آپ جواب کیا دو گے؟ آپ اس کا جواب دو گے انا، میں، فی البیتی، گھر میں ہوں. ٹھیک ہے، انا فی البیتی، میں گھر میں ہوں. آپ کلاس میں ہیں تو انا فی الفصل، میں کلاس میں ہوں. آئینہ کا مطلب ہوتا ہے ویئر، کہاں. 5 نمبر پر ہے متا، اور 6 نمبر پر ہے ایانا. متا اور ایانا، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے وین، کب. ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے وین، کب. متا، جیسے سوال کیا گیا تھا کہ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اب یہ آئے گی کہاں سے لیا؟ کیونکہ ترجمے میں ہم کچھ ورڈز اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں. متا نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد کب. اب ایسے تو نہیں بول سکتے اللہ کی مدد کب، تو ہم اسے پورا جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو کچھ ورڈز ہم اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں اسے پراپر بنانے کے لیے. متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو متا یعنی کب. ایک اور لفظ ہوتا ہے اسی کے لیے، وہ ہوتا ہے ایانا. ٹھیک ہے، ایانا یعنی جب کسی سوال، میننگ تو دونوں کا سیم ہے، متا کا بھی اور ایانا کا بھی، لیکن جب کوئی امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے، جب امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے تو متا کی جگہ ایانا استعمال کیا ہے. جیسے کفار جب سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ سوال کیا کرتے تھے ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے، تو ایانا کا مطلب بھی کب ہوتا ہے، وین، اور متا کا مطلب بھی کب ہوتا ہے، وین. لیکن ایانا کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی امپورٹنٹ سوال ایڈریس کرنا ہوتا ہے تو ایانا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میری آواز بالکل کلیئر ہے نا؟ جی آپ جی اوکے. تو ایانا اور متا دونوں کا مطلب ہوتا ہے کب، اور یہ بھی کیا ہے، اسماء استفہام ہے، اور یہ بھی جملہ اسمیہ میں شروع میں آتے ہیں. دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایانا موسٹلی امپورٹنٹ کوسچنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور ہم لوگ ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ نہیں سوچنا کہ یہاں متا استعمال ہوگا یا ایانا، کیونکہ ہمیں عربی زبان بولنا نہیں سیکھنا، بلکہ ہمیں قرآن میں پڑھنا ہے. اب آپ قرآن میں جب متا پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کا مطلب کب ہوتا ہے، اور جب آپ ایانا پڑھیں گے تب بھی آپ اس کا مطلب کب ہی ٹرانسلیٹ کریں گے. آپ کو صرف میننگز پتہ ہونا چاہیے. آپ جب ترکیب سیکھ جاؤ گے، کہاں کس لفظ کو استعمال کیا ہے، آپ انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے لگو گے. کیونکہ ہمیں خود سے ایڈ نہیں کرنا، جو ہم اس میں کنفیوز رہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایانا کرنا ہے یا پھر متا کرنا ہے. یہ ہمارا اسپوکن عربک میں ہوتا ہے، اور اسپوکن عربک ہمارا فوکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گئے 5 اور 6. اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں 7 پر. 7 ہوتا ہے ایون. پڑھا ہے ہم نے ایون؟
ظرف میں جی کون سا، وچ پڑھا تھا نا، ایون بھی ایک ہم جی نے پڑھا تھا، جی تو یہ ہوتا ہے وچ، یا پھر ہم کہیں گے کون سا۔ اچھا، اب اس ایون کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر ایون میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی سب ہم نے جو دیکھے جیسے من ہے، کیفا ہے، آئینہ ہے، یہ مبنی ہے، ان کے اعراب نہیں چینج ہوتے۔ لیکن ایون ایک ایسا آپ یہ کہہ لیں کہ ایسا اسم ہے استفہام کا کہ اس کے جو اعراب ہے وہ چینج ہوتے ہیں، یعنی یہ ایون، این، این تینوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ایون، این میں نے کہا کہ یہ مضاف جو ہم نے صرف پڑھے تھے نا، اسپیشل مضاف، اس میں یہ آیا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ مضاف بن کر آتا ہے تو کیا یہ ایون آئے گا یا پھر ایو آئے گا؟ یو آئے گا۔ ایو ایو آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ مضاف جو ہوتا ہے وہ تنوین نہیں لیتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، نہ مضاف کے آگے ال ہوتا ہے، نہ مضاف کے آگے تنوین ہوتا ہے۔ تو یہ جب بھی آئے گا تو سنگل حرکت کے ساتھ آئے گا، ایو، ایا، ای، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہنا ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہنا ہے کون سی کتاب ہے۔ تو اب کون کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا لے کر آئیں گے؟ جو بھی استفہام کا جو اسم ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا ایو، یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے اس کو منصوب یا مجرور کرنے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ایو، ٹھیک ہے۔ کتاب، کتاب، ٹھیک ہے، یہ کے لیے حاضہ۔ اب مجھے بتائیں کتاب کے اعراب کیا ہوں گے؟ یہ مضاف ہے تو کتاب کیا ہو جائے گا اس کے لیے؟ کتابن کتاب۔ کتابن ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ مضاف ہے تو ظاہر سی بات ہے کتاب جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور مضاف الیہ کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ایو کتابن حاضہ، یہ کون سی کتاب ہے، حاضہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایو جو ہے یہ مضاف بن کر آتا ہے، اور جب مضاف بن کر آئے گا تو اپنے آنے والے اسم کو ظاہر سی بات ہے مجرور کرے گا، اور کیونکہ یہ مضاف ہوتا ہے اس لیے تنوین نہیں لیتا، ٹھیک ہے، اور تینوں اعرابی حالت میں آتا ہے۔ جیسے کہ اگر ایو سے پہلے فی لگ جائے تو کیا ہو جائے گی اس کی اعرابی حالت؟ فی ایجی فی ایی، ٹھیک ہے، مجرور ہو جائے گا، فی ایی ہو جائے گا۔ اور قرآن میں آیا ہے کہ فی ربی صورت، فی ایی صورت ما شاء ربک، فی ایی، ٹھیک ہے، فی ایی صورت ما شاء ربک۔ یا پھر جو آپ لوگوں نے بڑا سنا ہے، ہم جب بولتے ہیں فبأي آلاء فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ ایی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے حرف جر با لگ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ایی۔ اور ایی کیسے ہوا؟ یہ ایو تھا، یہ ایو تھا، لیکن حرف جر بھی لگنے کی وجہ سے یہ ایی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی اعرابی حالت جو ہے اکارڈنگلی چینج کر لیتا ہے۔ تو یہ ایی کے بارے میں ہے، ایو کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر چینجز ہوتے ہیں۔ چلیں، کتنے پڑھ لیے ہم نے؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں ابھی تک۔ ہینڈ ریز کریں، کون بتائے گا؟ یہ دو ہی لوگ جواب بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ دو ہی لوگ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، کیوں بھائی؟ باقی سب کہاں ہیں؟ ہم؟ باقی سب کہاں ہیں بھائی؟
جی فضیلہ جواب دیجیے. جی ابھی ہم نے کیا کیا سات پڑھا ابھی تک ہم نے؟ ہم نے 7 حروف پڑھے. حروف نہیں، اسما. جی اسماء استفہام. پہلا ماں، دوسرا من، اور جو تیسرا تھا وہ کیف، اور عین، متا، ایان، ایون. چلیے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اچھا صوبیہ، ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صوبیہ، ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رفت، رفت. جی روبیہ، ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کیا. اور من کا؟ من کا کیسے؟ نہیں، من کا کون. کون؟ من کا مطلب ہوتا ہے کون. چلو ٹھیک ہے. اچھا راشدہ، کیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیسے؟ کیسا. ٹھیک ہے ہاؤ. اور آئینہ کا؟ جی راشدہ، آئینہ کا؟ ابھی کہاں؟ کہاں. ٹھیک ہے. اچھا ایمان مجھے بتائیں متا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کب کب. اور ایانہ کا؟ کب کب. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی ایمان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایانا کسی خاص سوال کے لیے وجہ آتا ہے. جی. چلے ٹھیک ہے. مطلب اوکے فوزیہ، ایون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون سا؟ کون سا. ٹھیک ہے. اچھا ایون کیا بن کے آتا ہے نارملی؟ نہیں مضاف بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے آنے والے اسم کو وہ مجرور کر دیتا ہے. چلے ماشاء اللہ ویری گڈ. ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے ان ورڈس کی میننگز آپ لوگوں کو. اب ہم دیکھتے ہیں ایٹھ ہے انا. انا اس کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے. کہاں سے. فرام ویئر. انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے، فرام ویئر. قرآن میں آیا ہے کہ یا مریم انا لکی ہاذا. اے مریم یہ کہاں سے آیا. جب زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس پھل دیکھے تھے تو ان سے سوال کیا تھا کہ یا مریم انا لکی ہاذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے. ٹھیک ہے. تو انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے، فرام ویئر. اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہاں پہ تو یا مریم میں جو انا ہے وہ درمیان میں آ گیا، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ کون دے گا اس کا جواب؟ چلے میں ہی دے دیتی ہوں. کیونکہ یہاں پہ یہ جو یا مریم ہے نا، یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے نا. یہاں پہ یہ ایکسکلیمیشن مارک لگا دیا ہم نے، اور یہاں سے سینٹنس جو ہے پھر سے شروع ہوتا ہے. پتہ ہے نا ہم لوگ پڑھتے ہیں جب بھی ہم کچھ اردو میں یا انگلش میں پڑھتے ہیں تو جیسے ہم نے کہا واٹ اور یہاں پہ ہم نے ایکسکلیمیشن مارک لگا دیا، یہاں پہ ہمیشہ ایک نیا سینٹنس شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. جی آپ ہی.
تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یا مریم پہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی اور پھر ایک دوسرا سینٹنس شروع ہوا، اس لیے یہاں پہ یہ جو اسم ہے یہ یہاں سے جو استفامیہ ہے یہ یہاں سے شروع ہوا ہے پھر سے، ٹھیک ہے، انا، اوکے، کیونکہ ایکسکلیمیشن مارکس ہوتے نہیں ہیں عربی زبان میں، اس میں گرامر میں، اس میں سوری قرآن میں، تو قرآن میں جب نہیں ہوتے ایکسکلیمیشن مارکس تو ہم نے خود ہی اس کو ڈرائیو کرنا ہوتا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اور اسی کے اکارڈنگ ہم نے اپنے جو ایکسپریشنز ہیں وہ سمجھنا ہوتا ہے۔ چلیں 9 دیکھ لیتے ہیں، 9 ہے کم، ٹھیک ہے، 9 ہے کم، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، کتنا، ٹھیک ہے، کتنا، ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ۔ آپ لوگوں کو یاد آیا ہوگا سوال تھا کم لبستہ، یعنی تم کتنا ٹھہرے، ٹھیک ہے، دنیا کی یہ جو زندگی ہے نا جس کو ہم بہت اچھی طرح سے گزارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ہر لگژری چاہتے ہیں، ہر عیش و عشرت چاہتے ہیں، جب ہم سے سوال ہوگا کم لبستہ تو کتنا ٹھہرا، تو انسان کیا جواب دے گا، لبست یومن او بعد یوم، میں یا تو ایک دن ٹھہرا یا دن کا کچھ حصہ، یعنی ہماری پوری 50 60 70 سال کی جو زندگی ہے اس کا ہم جواب دیں گے لبست یومن او بعد یوم، یا تو میں ایک دن ٹھہرا یا دن کا کچھ حصہ۔ اب آپ سوچ لیں کہ اس زندگی کے لیے جو ہم اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور آخرت جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی جد و جہد ہماری ہوتی ہے، اور آخرت کے لیے کتنی ہوتی ہے وہ ہم خود سوچ لیں۔ تو کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، ٹھیک ہے، اور اس کا سب سے بیسٹ ایگزامپل یہ ہمیں یاد بھی رہتا ہے نا، کم لبستہ، تم کتنا ٹھہرے، تو کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا۔ چلیں یہ ہو گئے 9، 10واں آخری ہمارا یہ بنا ہے لی پلس ماں سے، ٹھیک ہے، لی حرف جر ہوتا ہے اور ماں کے کمبینیشن سے یہ بنا ہے لما، لما، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وائی، کیوں، ٹھیک ہے، لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، اور یہ حرف جر اور ماں کے کمبینیشن سے بنا ہے لما۔ اس کا بھی قرآن سے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو، لما کیوں، تقولون تم کہتے ہو، ما جو، لا نہیں، تفعلون تم کرتے، یعنی تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، لما کیوں، تو یہ جو لما ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں، اور یہ آپ کو تمام جتنے بھی ہم نے یہ جو اسما کرے ہیں، الفاظ ہم نے کیے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ سارے قرآن میں مل جائیں گے۔ اب الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم لوگ بہت دل لگا کر اس وقت قرآن پڑھتے ہیں، ہے نا ہم سب، تو جب قرآن پڑھیں تو ان الفاظ کو ڈھونڈیے گا، اور پھر اس کا ترجمے والی اگر قرآن سے پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ لازماً دیکھیے گا، تاکہ یہ چیزیں آپ کی پکی ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا کیا مطلب ہے، انا کا مطلب کیا ہے، کم کا کیا مطلب ہے، لما کا کیا مطلب ہے، اور پھر انشاءاللہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگیں گی۔ اچھا، ان چیزوں کی، ان اسما کے بارے میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لیے اگر ہم بات کریں اعراب کی تو یہ مبنی ہوتے ہیں، صرف ایو کو اگر چھوڑ دیں تو، ایو کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں مبنی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر بات کریں یہ مبتدا ہے یا نکرہ ہے تو اکارڈنگلی ترکیب کے حساب سے ہم اسے دیکھ لیں گے کہ ہم اسے ایز اے مبتدا لے رہے ہیں یا سوری معرفہ یا نکرہ ہے، اگر ہم بات کریں تو یہ ہوتے تو نکرہ ہیں، لیکن ہم مبتدا خبر میں ہم دیکھ لیں گے کہ ہم اسے مبتدا لے رہے ہیں یا پھر خبر میں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد مثنیٰ جمع کا ان کا کوئی اس طرح سے کانسیپٹ نہیں ہے کہ مثنیٰ میں ہوگا تو ماں سے کچھ اور ہو جائے گا، من سے کچھ اور ہو جائے گا، نہیں، یہ ماں، من یا پھر اس طرح سے لما یا انا، ان کو ہم یہ تینوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چاہے واحد میں ہو، چاہے مثنیٰ میں ہو، چاہے جمع میں ہو، ان کا مذکر مؤنث سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ مذکر کے لیے کچھ اور ہے، مؤنث کے لیے کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہر لحاظ سے ہی مبنی ہوتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم۔
تو یہ ہم نے الحمدللہ ہم نے 2 طرح کے سوال دیکھے، جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہو ان کے لیے حروف آتے ہیں، اور جن کا ایک ڈیٹیلڈ جن کا جواب ہو ان کے لیے اسماء آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف میں ہم نے حروف استفہام میں صرف 2 پڑھے، حمزہ اور حل، اور دونوں کا میننگ سیم ہوتا ہے اور دونوں ہی قرآن میں آئے ہیں۔ اسماء استفہام کی بات کریں تو ہم نے 10 پڑھے، اور یہ 10 کے 10 جملہ اسمیہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں پر استعمال ہوتے ہیں، شروع میں، ابتدا میں، اور ان کو مبتدا اور خبر دونوں طرح سے لیا گیا ہے، حالانکہ یہ نکرہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ آج پڑھی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیں کہ انشاءاللہ ایک کلاس یا 2 کلاس ہماری رہتی ہیں بس، تھوڑا بہت ہمارا جملہ اسمیہ رہتا ہے، الحمدللہ وہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ رمضان ہے، چھٹیاں بھی آپ لوگوں کو دینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک کلاس ہوپ فلی ہماری بچتی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگ ایگزام کی تیاری کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کو ایگزام کی ڈیٹ بھی انشاءاللہ دے دی جائے گی، وہ پھر ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے کب آپ لوگوں کا ایگزام ہوگا۔ ایک گرینڈ ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ نے پورا جتنا کچھ پڑھا ہے سب کچھ انشاءاللہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تیاری کیجیے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جملہ فعلیہ پڑھیں گے ہم لوگ، اور پھر جب جملہ فعلیہ پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ فعل میں پھر آپ لوگ بہت ساری چیزیں ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہم کلاس اپنی اینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو کیجیے گا، ایک بار ہم کلاس کو اینڈ کر دیں، پھر اس کے بعد سوال لے لوں گی آپ کی میں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔